Welcome to English Easy. Viewers, in this video we are going to discuss second year English book 2 chapter 3 Why Boys Fail in College. The very first question that arises in the minds of students as well as teachers is that why did the writer talk only about the boys in this essay? उसने इस essay में सिर्फ boys की failure का जिक्र क्यों किया है? तो व्यूअर्स उसकी रीज़न ये है कि जिस दौर में ये essay लिखा गया उस दौर में यूरोप में विमेन एजुकेशन अभी इतनी आम नहीं हुई थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में उनके दाखिले इब्तदाई मराहिल में थे। यकीनन अगर ये ऐसे कुछ अरसे बाद लिखा गया होता तो इसका टाइटल वाई बॉयज़ फेल की बजाय वाई स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज ही होता। इब्तदा में राइटर कहता है कि वो तलबा जो अपनी फितरी तालीमी इस्तेदाद तक नहीं पहुँच पाते उन तलबा को हम दो ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। वो कहता है कि देर आर टू मेन क्लासेस, कि वो तलबा जो अपनी फितरी इस्तेदाद के मुताबिक तालीम हासिल नहीं कर पाते उनकी दो क्लासेस होती हैं। नंबर एक, द स्टूडेंट्स हु ट्राई, वो तलबा जो कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश के बावजूद नाकाम हो जाते हैं। और दूसरी क्लास द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ट्राई, वो तलबा जो कोशिश नहीं करते और नतीजतन नाकाम हो जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में इन दोनों क्लासेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ट्राई, वो तलबा जो कोशिश ही नहीं करते। मुसन्निफ इन तलबा में सबसे पहले ज़िक्र करता है द स्टूडेंट्स हु सफ़र्स नर्वस हैबिट्स, उन तलबा का ज़िक्र करता है जो कुछ नफ्सियाती आदात का शिकार होते हैं और इस वजह से वो पढ़ भी नहीं पाते। उनमें एक किस्म के तलबा का उसने ज़िक्र किया दोज हु कैन नॉट सिट एंड कंसंट्रेट ऑन द टास्क, जिनके लिए एक जगह टिक कर बैठ जाना, आराम से बैठकर अपने काम पर तवज्जो देना बहुत मुश्किल होता है, यानी उन्हें ये काम बहुत मुश्किल लगता है कि वो एक जगह आराम से टिक के बैठ सकें। और दूसरे तलबा की वो मिसाल देता है कि ऐसे तलबा जो किताबें लेकर बैठते हैं लेकिन उन्हें ख़्याल आता है कि पेंसिल शार्प करने की ज़रूरत है तो वो सोचते हैं कि पढ़ने से पहले मैं पेंसिल शार्प कर लूँ। जब वो एक पेंसिल शार्प करते हैं तो उन्हें ख़्याल आता है, उन्हें लगता है कि दूसरी पेंसिल भी शार्प होने वाली है, तीसरी भी, चौथी भी। इस तरह वो अपना ज़्यादातर वक्त इसी काम में लगा के ज़ाया कर देते हैं। वो किताबों के साथ उतना ही वक्त गुजारते हैं जितना कि उनके जैसी काबिलियत रखने वाले दूसरे तलबा गुजारते हैं, लेकिन अपनी नर्वस हैबिट्स की वजह से वो पूरी तरह से पढ़ नहीं सकते, मुतालिया नहीं कर पाते और नतीजतन फ़ेल हो जाते हैं। ट्राई ना करने वाले तलबा में दूसरी किस्म के तलबा का जिक्र करते हुए राइटर उन स्टूडेंट्स का जिक्र करता है हु हैव मिसटेकन एम्बिशन, जो गलत शोबे का इंतखाब कर बैठते हैं, यानी उनकी सलाहियत, उनका शौक़ किसी और शोबे का होता है लेकिन अपने वालदैन की वजह से, अपने वालदैन के मजबूर करने पर वो किसी दूसरे शोबे की तालीम हासिल करने पर लग जाते हैं। इसका कसूरवार उनके पेरेंट्स को ठहराता है कि बच्चे के अंदर सलाहियत किसी और शोबे की तालीम की होती है जबकि पेरेंट्स उसे किसी और शोबे की तालीम हासिल करने पर मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाता अपनी पढ़ाई पे और नतीजतन फ़ेल हो जाता है। यहाँ राइटर ये जिक्र भी करता है कि उसने सिर्फ इस वजह से, यानी पेरेंट्स को ये बात समझाने के लिए कि उन्होंने बच्चे के लिए गलत फील्ड का इंतखाब किया है, उसने बहुत से वालदैन को अपना दुश्मन बना लिया है। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ अरसे बाद जब उसकी बात दुरुस्त साबित होती है तो वही वालदैन उसके ममनून होकर उसके सामने आते हैं। इनके बारे में राइटर कहता है कि देयर एम्बिशन रन्स काउंटर टू एबिलिटीज़, यानी उनका मकसद, उनका शोबा तालीम उनकी सलाहियतों के बिल्कुल अपोजिट होता है, मुखालिफ चलता है। तीसरे नंबर पर राइटर उन तलबा का जिक्र करता है जो स्कूल की सतह पर बहुत थोड़ी मेहनत करके और नुमाया कारकर्दगी या ज़्यादा मार्क्स लेकर कामयाब हो चुके होते हैं। और वो कहता है अ वेरी ब्राइट बॉय हु हैज़ फ्लोटेड थ्रू स्कूल ईजीली, यानी वो लायक तो होता है और इसी वजह से उसे स्कूल की सतह पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तो वो जब कॉलेज में आता है तो वो यही समझता है कि जिस तरह मैं स्कूल में थोड़ी सी मेहनत करके कामयाब हो गया था उसी तरह मैं कॉलेज में भी थोड़ी सी मेहनत करके ही कामयाब हो जाऊंगा, और इसी वजह से वो पढ़ाई पर उतनी तवज्जो नहीं देता जितनी के देनी चाहिए और नतीजतन वो भी फ़ेल हो जाता है। इसकी वजह मुसन्निफ ये बताता है
کہ he never learned what real application is، کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل محنت ہوتی کیا ہے۔ پھر رائٹر ایتھلیٹس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک انسانی زندگی میں کھیلوں کا اپنا مقام ہے، کھیلوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کھیلوں کو ضرورت سے زیادہ وقت دینا طالب علم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے کھیلوں میں ہر طالب علم کو حصہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ جس طالب علم کو اس گیم سے انٹرسٹ ہو، وہ اسی طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہی اپنا وقت اس گیم پر لگائے، اور وہ بھی مناسب وقت لگائے، زیادہ وقت نہ لگائے کہ جس سے پڑھائی متاثر ہو جائے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کھیل کا اتنا ہی شوق ہو، اس کا مقصد ہی صرف کھلاڑی بننا ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنی ساری توجہ گیم پر ہی دے اور پروفیشنل پلیئر بن جائے۔ پھر وہ ذکر کرتا ہے لیزی بلفرز کی۔ اس کے مطابق کچھ ایسے سست لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، اور وہ صرف انجوائے کرنے کے لیے کالج میں داخل ہوتے ہیں، اور جس طرح کالج میں داخل ہوتے ہیں اسی طرح جب ان کا دل چاہتا ہے وہ کالج چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ a few lazy bluffers drift into college، کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کالج میں داخل لیتے ہیں and usually drift out again، اور پھر خود ہی کالج چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ most of them have not found any serious interest in life and some of them never will، تو ان میں سے زیادہ تر کو تو زندگی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی ان کی، اور کہتا ہے کہ بہت سو کو تو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا مقصد ہے کیا۔ تو ویورز، مصنف نے 5 ٹائپ کے بچوں کا ذکر کیا جو ٹرائی نہیں کرتے اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب کویسچن ایگزام میں پوچھا جاتا ہے تو ساتھ میں پھر وہ اس کا سولوشن بھی پوچھتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کا یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے، اور رائٹر نے بھی سولوشن کا ذکر کیا ہے، تو ہم نے رائٹر کے مطابق ہی سولوشن بتانے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نمبر 1 پہ ہو سفرز نروس ہیبٹس، وہ طلبہ جو کچھ نفسیاتی عادات کا شکار ہوتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، ان کا حل مصنف یہ بتاتا ہے دا بوائے ہمسیلف مسٹ ٹیک ہمسیلف بائی دا کالر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے لوگ صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اصل کام اس طالب علم کو خود ہی کرنا ہوگا، اسے خود ہی اپنے ساتھ سختی اور جبر کرنا ہوگا، تبھی جا کے وہ اپنی ان عادات سے چھٹکارا حاصل کر پائے گا اور کامیاب ہو سکے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس نے ذکر کیا ہو ہیو مسٹیکن ایمبیشن، کہ جنہوں نے غلط فیلڈ کا چناؤ کیا ہوتا ہے، ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کو سمجھایا جائے، ان کے پیرنٹس کو ایڈوائز کی جائے کہ وہ بچے کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، بچے میں جو علم حاصل کرنے کی استعداد ہے، صلاحیت ہے، اس بچے کو اسی شعبے میں پڑھنے پر لگایا جائے، اس سے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے برخلاف دوسرے شعبے کی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ اس کے پھر خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو پاتے۔ تیسرے نمبر پہ ذکر کیا a very bright boy who has floated through school easily، وہ طالب علم جو اسکول میں بڑے آرام سے یعنی بہت تھوڑی محنت کر کے اسکول میں کامیاب ہو کر اور آگے کالج پہنچ گیا تھا۔ اس کی ناکامی کے حل کے لیے وہ بتاتا ہے کہ نیو سیٹ آف ہیبٹس از نیڈڈ، کہ وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی عادت بدل نہیں لیتا۔ He says that no one can do but the boy himself، کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا بلکہ یہ کام لڑکے کو خود ہی کرنا ہوگا۔ دوسرے یا ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ صرف ہم اس کی عادت کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں کہ تمہاری یہ خامی ہے، تم میں یہ کمی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ایتھلیٹس کی بات ہوئی تھی، تو ان کے سولوشن کے لیے وہ بتاتا ہے کہ a friend can reason اور convince them، کہ انہیں سمجھانے کے لیے کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی ان کا سینئر اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے جس کی وہ بات سنتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں، وہی اسے کنونس کر سکتا ہے، تبھی وہ اپنی اس عادت کو بدل سکتا ہے گیم والی کو، اور زیادہ توجہ اپنی پڑھائی کی طرف دے سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو بات کی لیزی بلفرز کی، ان کے بارے میں تو بہت سخت فیصلہ دیتا ہے مصنف، وہ مشورہ دیتا ہے کہ لیٹ دیم ریٹائر ٹو دا کولڈ ورلڈ، وہ کہتا ہے کہ انہیں اس ظالم دنیا کے سپرد کر دینا چاہیے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے، انہیں اس دنیا میں پریکٹیکلی جانے دینا چاہیے، ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر ڈیمانڈ، تاکہ اس دنیا میں جب وہ عملی طور پر داخل ہوں تو انہیں اندازہ ہو، انہیں پتہ لگے کہ اس دنیا کو ان کی کتنی ضرورت ہے، یا زمانے میں ان کی معاشرے میں ان کی کتنی اہمیت ہے، تاکہ وہ پریکٹیکلی جا کے پرابلمس کو فیس کریں اور تب جا کے انہیں سمجھ آئے اور عقل آئے اور وہ پڑھائی کی طرف اپنا دھیان دیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ سب ہم نے بات کی
ان طلباء کے بارے میں who do not try، جو کوشش نہیں کرتے۔ آئیے اب ہم دوسری کلاس کی طرف چلتے ہیں، the boys who try۔ تو آئیے اب ہم فیل ہو جانے والے طلباء کی دوسری کلاس کی بات کرتے ہیں، and these are the students who try، وہ لڑکے جو ٹرائی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں۔ مصنف اس کی دو مین وجوہات بیان کرتا ہے، اور پہلی وجہ وہ ہیلتھ کو قرار دیتا ہے، جس کو میں نے ہیڈنگ دی کویسچن آف ہیلتھ، اور یہ ہیلتھ فزیکل ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے اور مینٹل ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے۔ مصنف کے مطابق اسٹوڈنٹ کی ناکامی میں ہیلتھ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، وہ چاہے فزیکل ہو یا مینٹل ہو۔ مصنف اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کہ جو لڑکے بہتر کارکردگی یا پرفارمنس شو نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ کہتا ہے کہ میں انہیں تھورو فزیکل ایگزامینیشن کا مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنا مکمل معائنہ کروائیں، اور وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں اکثر ایسا ہوا کہ جنہیں یہ مشورہ دیا گیا، کوئی نہ کوئی وجہ، چاہے وہ فزیکل ہیلتھ کے بارے میں تھی یا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تھی، وہ سامنے آئی اور پھر اس کا سلوشن نکل آیا۔ مصنف کے مطابق اسٹوڈنٹ کو بھی اور اس کے پیرنٹس کو بھی صحت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اس مسئلے کے تدارک کے لیے وہ مشورہ دیتا ہے کہ کالج میں ہیلتھ سروس اویلیبل ہونی چاہیے، ایکٹیو ہونی چاہیے، اور ٹیچنگ سٹاف اور ڈاکٹر کے درمیان بھی کوآرڈینیشن ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق اس طریقے سے ناکام ہو جانے والے طلباء کی تعداد کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ان سٹوڈنٹس کی ناکامی کی دوسری وجہ وہ فائنینشیل پریشر کو قرار دیتا ہے، یعنی مالی دباؤ۔ The boys who try but fail، ان کی دوسری ریزن مصنف کے مطابق the financial pressure ہے کہ کچھ والدین، یعنی مصنف کہتا ہے a boy is compelled to earn his all college expenses۔ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو بچے کو مجبور کرتے ہیں کہ اگر اس نے کالج میں ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو وہ اس کے تمام اخراجات خود برداشت کرے، خود کمائے اور اپنے اخراجات خود ہی پورے کرے۔ اس بارے مصنف والدین کو یہ بات بھی کہتا ہے کہ بچے نے اپنے پیرنٹس سے نہیں کہا تھا کہ اسے دنیا میں لے کر آئیں، اب اگر وہ اسے دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے ایکسپنسز بھی پورے کریں، اس کی ضروریات بھی پوری کریں۔ لیکن جب کسی لڑکے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کالج ایکسپنسز خود ہی پورے کرے، تو نہ تو وہ بہتر روزگار حاصل کر پاتا ہے اور نہ ہی بہتر طور پر تعلیم حاصل کر پاتا ہے۔ پھر وہ یہ ذکر بھی کرتا ہے کہ وہ طلباء جو اپنے اخراجات کا ایک حصہ کمانے کے لیے کسی جگہ کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے کالج ایکسپنسز کو پورا کریں بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہوں، ان کا برڈن بھی کم کرنے کی کوشش وہ کرتے ہیں اور کام پر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو فائنینشیل پریشر کی وجہ سے فیلئر ہے، اس کو کم کرنے کے لیے مصنف مشورہ دیتا ہے کہ کالج کو چاہیے کہ وہ اسکالرشپ فنڈز ارینج کرے اور ایسے طلباء جو واقعی مستحق ہوں ان کی ہیلپ کرے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو ویورز، یہ تھے امپورٹنٹ پوائنٹس، یعنی کی پوائنٹس آف دا چیپٹر 3 وائی بوائز فیل ان کالج۔ اگلے پیجز پہ آپ دیکھیے، آپ کے لیے اس پورے ایسے کی سمری اہم پوائنٹس، امپورٹنٹ پوائنٹس اور کی پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔